अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। अम्मी ने तो फैसला दे दिया था, लेकिन मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रही थी कि आसिफ की ख्वाहिशात का एहतराम मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। बगैर फीस के मुझे कौन किसी कॉलेज या एकेडमी में घुसने देगा, और मुझ में ऐसा था क्या कि कोई ऐसा करे? यही सोच सोच कर मैं हलकान हो रही थी। किसी फैसले पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। 3 दिन और रातों के बाद बिलाहिर मैं बदकिस्मती से एक फैसले पर पहुंच गई। जिंदगी के तमाम फैसले ठंडे दिलो दिमाग से शायद इसलिए भी नहीं किए जाते कि आदमी खुद ना ठंडा पड़ जाए, क्योंकि इंतज़ार ख्वाह फैसले का हो बड़ा जानलेवा बन जाता है। इंसानी साइकी में कुछ ऐसे मुंह जोर सर फिरे और लाअबाली लम्हे भी आते हैं जिनमें सदियों की कुव्वत बंद होती है। इन लम्हों में आदमी जो सोचता है, कहता है, कर गुजरता है, अंजाम से बिल्कुल लापरवाह होकर, माहौल से, अतराफ से बिल्कुल बेगाना होकर। ये बड़े अजीबो गरीब फैसले होते हैं। या तो आदमी फिजाओं में उड़ने लगता है, या फिर तहतुस्सरा की गहराइयों में भी इसे पनाह नसीब नहीं होती और वो नाकामियों और जिल्लतों के आखिरी मदार्ज को छूने लगता है। वो भी शायद ऐसे ही कोई मनहूस लम्हा होगा जब मैंने माँ के चैलेंज को कबूल करने का फैसला कर लिया और खुद से कहा, नजमा बेगम, तुम डॉक्टरी और आसिफ के लिए नहीं बनी, तुम्हारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है, और खैरियत इसी में है कि नसीब के लिखे पर सादिर करूं कि तुम्हारी बगावत इन आसमानी फैसलों पर जरा बराबर भी असरअंदाज नहीं हो सकती। 3 दिन तक सोच विचार करने के बाद बिलाहिर एक रोज झुंझला कर मैंने एक अखबार में छपे इश्तिहार के मुताबिक नर्सिंग में दाखिला ले लिया। मैं नसीबो जली डॉक्टर बनने चली थी और नर्स बन गई। मेरे एफएससी के नंबर, मुतालिया, कदबुत, जिस्मानी सेहत, अमलियत, किस किस को कहाँ कहाँ रद्द किया जाता। फौरन दाखिला मिल गया। इसके साथ ही घर से हॉस्टल पहुँच गई, जहाँ बदबख्तियाँ, स्याहकारियाँ अपना भयानक जबड़ा खोले न जाने कब से बाहें फैलाए मेरी मुंतजिर थीं। सब मुझसे यूं मिली जैसे सदियों के बिछड़े एक दूसरे को मिला करते हैं। तज़ादात की जिस सलीब पर हालात ने मुझे शिकार किया था, वहाँ मुझे ये ज्ञान ज़रूर हासिल हो गया कि ज़िंदगी के वो अंगूर जो 100 बार उछलने कूदने पर हमारे हाथ नहीं आते, अगर हमारे मुंह में आ भी जाएं तो उनका जायका नहीं बदल सकता, वो खट्टे ही रहते हैं। अमली ज़िंदगी का सच किताबों के सच से बिल्कुल अलग किसी चीज़ का नाम है। मेरे अज़ाज़ात, दर्जा अव्वल की सनदें, स्कूल और कॉलेज के इनामात कोई मदारिज नहीं थे कि मैं इनको फैलांगती मंजिल तक जा पहुंचूं। ये तो मंजिलों के सराब थे। आसिफ की मोहब्बत जो मुझे मिली थी, यूं ही नहीं मिल गई थी। इसकी तलाश में मैंने बड़ी आबला पाई की थी, बड़ी सहरा नवर्दी की थी, बड़े टेढ़े मेढ़े उलझे हुए पचीदा और नोकदार पत्थरों वाले रास्तों पर नंगे पांव घूमी थी। अगर साल 2 साल को मुझे रास्ते के किसी मोड़ पर, सहरा के किसी कोने में आसिफ की रफाकत मैसर आ ही गई थी, तो इसकी हैसियत उस नखलिस्तान से ज़्यादा हरगिज़ न थी, जहाँ पल भर को या घंटा 2 घंटे या 2-4 रोज तक सस्ता कर मुसाफिर सांस ले लिया करते हैं। जिंदगी के सहराए आज़म में भटकते हुए अगर कहीं कोई कुआं फूट ही पड़े, पथरीली ज़मीन से अगर पानी निकल ही आए, तो इसकी हैसियत को दायमी मान लेना बेवकूफ़ी होती है। ये कुआं कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं कि यही कानूने कुदरत है। मेरे साथ भी यही हुआ और नजमा ने इस पर सादिर किया। लब्बैक कहा, आमना सदकना की सदा दी कि मुकाफात अमल से फरार कब मुमकिन है। मैंने सोचा मैं आसिफ के काबिल नहीं हूँ। मोहब्बत सिर्फ अपनी आरज़ुओं की तकमील का नाम नहीं, फैला हुआ हाथ नहीं कि गुजरने वाले इस पर हैरात की अठनियाँ चुवनियाँ रखते गुजर जाएं। चाहे जाने की आरजू रखना अलग चीज़ है और चाहना बिल्कुल अलग शय। मैं नामतलूबी की मुहर बनकर कब तक आसिफ से चिमटी रहती। मैंने सोचा क्यों ना खुद को इस पर निछावर करके अपनी मोहब्बत को अजमत का रूप दे लूं कि जब कभी खोने का पछतावा मुझे रुलाए तो खुद को तिफल तसल्ली देने के लिए मेरे पास कम से कम कुर्बानी का ढकोसला तो मौजूद हो। ये मामूली मिसाक नहीं था जो मैं खुद से करने जा रही थी। मुझे खुद से बड़ी तवील जंग लड़नी पड़ी।
ہیرے کا کشتہ کھرل کرنا من ماننے سے آسان ہے، اپنے اندر مارنے کے لیے، اپنے زہر کو خود چوسنے کے لیے بڑا جگرا، بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، جو الحمدللہ میرے پاس تھا۔ میں نے آصف کی دنیا سے نکل جانے کا بے رحمانہ فیصلہ خود پر 10 کمٹمنٹ کی طرح نافذ کر دیا اور خود سے عہد کیا کہ کبھی ڈگمگاؤں گی نہیں۔ اس کی زندگی میں زہر گھولنے کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ اس فیصلے پر ثابت قدم رہنے کے لیے میں نے خود سے بڑی لمبی جنگ لڑی۔ آصف کے خطوط آتے، پیغامات ملتے، پیار بھری دھمکیاں موصول ہوتی۔ وہ مجھے اپنے وعدے یاد دلاتا، مجھ سے کہتا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہیں پتال کی تہہ سے ڈھونڈ نکالوں گا، تم بھاگ کر دکھاؤ تو صحیح۔ فرزانہ لکھتی، باجی خدا کے لیے ایسا ظالمانہ فیصلہ نہ کیجیے، یہ یک طرفہ کارروائی ہے، بھیا کا انتظار کر لیجیے، آپ سکون کیسے پائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، یہ خودکشی ہے، خود کو مارنے کے لیے آپ نے بڑا اذیت ناک راستہ اپنایا ہے۔ لیکن میں خاموش رہی، میں نے کسی کو کسی خط کا، کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک روز اس کے بچپن کا ایک دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا ہاسٹل ملنے آ گیا۔ جب چپراسی کسی عزیز صاحب کے نام کی چٹ لایا تو میں حیران رہ گئی۔ پھر مجھے اس کا نام یاد آ گیا، میں نے اس چٹ کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ لیکن وہ ملنے پر بضد رہا، اس نے میری میٹن کی منت سماجت کر کے مجھے دفتر میں ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا۔ باجی خدا کے لیے اتنی کٹھور نہ بنے، اتنی سنگ دلی آصف کو مار ڈالے گی۔ آپ 2 زندگیاں ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ مسٹر، میں کسی کو نہیں جانتی، چلے جائیے اور خدا کے لیے آئندہ کبھی مجھ سے ملاقات کرنے نہ آئیے، سب سے کہہ دیجئے کہ نجمہ مر گئی۔ اور اس کا اگلا جواب سنے بغیر میں بھاگتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی۔ حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ اب مجھ میں نہیں رہا تھا۔ وہ رات میں نے سسکیاں لے لے کر گزاری، میں نے رو رو کر خدا کے حضور التجائیں کیں کہ مولا مجھ پر رحم کر، اگر میں اپنے وعدے سے ہٹ گئی تو بہن کی زندگی کو روگ لگ جائے گا، کم از کم مجھے اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہی ہمت اور استقامت عطا فرما دے۔ اور جس روز مجھے آصف کا وہ خط ملا جس میں لکھا تھا، بے وفا دغا باز، مجھے تو یورپ اور امریکہ کی چکا چوند بھی متاثر نہ کر سکی۔ میرا حوصلہ تو بڑی بڑی کافر ادا فحاشہ عورتوں کے سامنے بھی نہ ٹوٹا، اور تم نے اتنی جلدی سب کچھ بھلا دیا۔ جس روز تم اس کالے جادو کے چکر سے نکلو گی تب دیکھنا کیا ہوگا۔ اور ہاں، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں، تمہارے بغیر بھی زندہ رہنا آتا ہے مجھے، دیکھ لینا میں مروں گا نہیں، جی کے دکھاؤں گا تمہیں۔ میں نے خط پڑھا اور اپنی پائے مال اور شکستہ روح کے کھنڈرات پر بیٹھ کر خود پر مسکرا دی۔ میں نے اپنا عہد پورا کر دیا تھا، آصف کو اپنی جھوٹی بے وفائی کا یقین دلا دیا تھا۔ اس روز میری حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، میں خود بخود کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رو دیتی۔ اللہ، ایسی بے بسی بھی کسی کا مقدر نہ ہو، کوئی یوں کسی سے مل کر نہ بچھڑے۔ یہ سچ ہے جدائی سے موت نہیں آتی، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ جدا ہو کر جیا بھی نہیں جاتا۔ میری ملازمت پر اگر کسی کو خوشی ہوئی تھی تو وہ واحد ہستی میری ماں تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ میری ماں کو نرسوں سے متعلق خاصی خوش فہمی رہی تھی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ یہ نرس کم اور فحاشی زیادہ ہوتی ہیں، سفید لباس کے نیچے اپنے سیاہ اور گناہ گار سراپے چھپائے پھرتی ہیں۔ کب تک میں ان سب کے درمیان رہ کر خود کو ان کے رنگ میں رنگنے سے بچا سکوں گی؟ کبھی نہ کبھی تو بالآخر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے۔ اپنے الزام میں میری ماں کسی حد تک سچی بھی تھی۔ پہلے 4-5 ماہ دوران ٹریننگ ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمام افواہیں جو اس مقدس پیشہ سے متعلق لوگوں میں پرورش پا رہی ہیں کافی حد تک سچی ہیں۔ دیہات کی معصوم لڑکیوں کو شیطان عورتوں کا روپ دھارنے میں یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ یہ تو گناہوں کی ایسی کال کوٹری تھی کہ جو بھی اس میں ایک دفعہ پھنستا پھر روح سیاہ ہو کر ہی باہر آتا تھا۔ پراسرار لوگوں، مکروہ شکل عورتوں کی آمد رفت کا مطلب مجھے جلد ہی سمجھ آنے لگا۔ ہاسٹل کے باہر شام گئے کار آ کر ٹھہرتی اور میری کوئی کورس فیلو چپ چاپ ایک کونے سے برآمد ہو کر اس میں بیٹھ کر چل دیتی۔ یہاں کے چپراسی چوکیدار سب شیطان کے چیلے تھے، لیکن شیطانوں کی یہ منڈلی بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ انہوں نے پہلے پہل مجھ پر بڑے دل فریب اور خوبصورت جال پھینکے، جن میں ایسی کشش تھی کہ مچھلی خود بخود
دان کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ ان کے کانٹے سے لگے شکار پر کسی مچھلی کا نہ چمٹنا اچنبھے کی بات تو تھی، لیکن ناممکن ہرگز نہ تھی۔ میں نے ان تقدس ماتاب آدم زادیوں کو بھی دیکھا تھا جن کے بالوں میں کھچڑی پک رہی تھی، جو کنواریاں تھیں اور اپنے کنبوں کو پالنے کے لیے جنہوں نے یہ مقدس پیشہ اپنایا تھا، ان کی پاک دامنی کی قسمیں فرشتے بھی کھاتے تھے۔ جن راستوں پر وہ گزریں، میلی نظریں بھی جھک کر ان کے حضور نذرانہ عقیدت گزارتیں، وہ صحیح معنوں میں اس عظیم پیشے کی آبرو تھیں۔ میرا واسطہ ان حور زادیوں سے بھی رہا جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، لیکن جو جنسیت کی مکرور ترین تصویریں بنی گھوم رہی تھیں۔ ان کے بظاہر معصوم چہرے بھی اپنے پر لکھی دعوت گناہ نہ چھپا سکتے۔ وہ وظیفہ خور نرسیں تھیں اور شہر کے امیر ترین ڈاکٹروں سے زیادہ کماتی تھیں، اور یہی توقع میری ماں کو مجھ سے تھی۔ فلاں نرس دیکھ لو، گھر پر VCR رکھا ہے، فلاں نے کس ٹھان سے اپنی بہن کو بیایا ہے، فلاں نے اپنا مکان خریدا ہے۔ لیکن میں نے ایسے فکرے ہمیشہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دیے کہ یہ میری ماں کی فطرت تھی، اور انسانی فطرت جبلت کی طرح کبھی بدلتی نہیں۔ کتے کی دم جتنے سال جی چاہے نلی میں رکھیے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ حالات و واقعات نے ہمیں ایسی چٹاہیاں دی تھیں کہ اگر عقل یا شرم نام کی کسی بھی چیز سے والدہ کی آشنائی ہوتی تو وہ تائب ہو جاتی، لیکن ان کی فرعونیت تو بڑھتی ہی گئی۔ اس روز جب انہوں نے چہکتے ہوئے بتایا کہ شاہ صاحب کو انہوں نے معافیاں مانگ کر منا لیا ہے، وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے بتایا کہ نجمہ ہاسٹل رہتی ہے، کون سا گھر رہتی ہے، تو جیسے میرے کلیجے پر چھری سی چل گئی۔ کیا تاریخ پھر خود کو دہرائے گی؟ پھر وہی گھنونا کھیل یہاں شروع ہونے والا ہے؟ میری سب محنتیں، قربانیاں کیا اکارت جائیں گی؟ لیکن میرے سوچنے یا کڑنے کی نہ تو فلک کو پرواہ تھی نہ زمین کے باسیوں کو۔ ایک روز مجھے آبدہ نے بتایا کہ پچھلے بدھ کو شاہ گھر آیا تھا اور اگلے بدھ تک ابو ضمانت پر باہر آ جائیں گے۔ شاہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مل ملا کر ابو کے کیس کی فائل ہی غائب کروا دے گا، نہ رہے گا بھانس اور نہ بجے گی بانسری۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز امی نے نیاز محمد کی آمد کا اعلان کر دیا اور شام کو ابو گھر آ گئے۔ انہوں نے باری باری ہمیں گلے لگا کر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور یقین دلایا کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ دنوں میں گھر کے حالات بدل کر رکھ دیں گے۔ ابھی تک ان کی ذہنیت نہیں بدلی تھی، ان کے لچھن وہی تھے۔ میں کٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے تو میں کبھی کبھار گھر آ بھی جایا کرتی تھی۔ جب ابو اور ماکھے شاہ کی واپسی ہوئی تو میں نے اپنی آمد رفت میں بہت کمی کر دی۔ ایک آبدہ کی فکر مجھے کھائے جاتی تھی۔ اس نے FA میں داخلہ لیا ہوا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کسی روز خدا نہ کرے وہ بھٹک نہ جائے، لیکن اس نے اپنے کردار اور عمل سے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس نے میری بات کو پلے باندھا ہے اور کبھی غلط راستہ نہیں اپنائے گی۔ 1.5 سال کا عرصہ بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران امی نے نیا شگوفہ چھوڑا۔ بیٹی، تم نرسنگ میں باہر چلی جاؤ، یہاں کیا رکھا ہے؟ تمہارے لیے تنخواہ سے تو تمہاری اکیلی زندگی بھی مشکل سے گزرے گی۔ آپ میری زندگی کی فکر نہ کیا کریں، جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ میں نے جھل بھن کر جواب دیا، تیری مرضی ہے بیٹی، پہلے تو نے کون سا میری کوئی بات مانی ہے؟ انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ان دنوں آئے روز نرسیں مڈل ایسٹ کے ممالک میں نوکری کے لیے جاتی رہتی تھیں، اور حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر کئی ادارے اس سلسلے میں سرگرم عمل تھے، لیکن میں نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا، کیونکہ آبدہ کو کسی منزل تک پہنچا ہوا دیکھے بغیر میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک روز ہسپتال سے واپسی پر میرے کمرے میں ایک خط میرے نام آیا پڑا تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ چاک کیا کیونکہ تحریر آبدہ کی تھی۔ باجی، اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ پر جو گزرے گی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی ہوں۔ آپ مجھے بے شرم، بے حیا، بے وفا بہت کچھ کہیں گی، لیکن خدا را پہلے میرا کیس سن لیجئے، اس کے بعد مجھ پر کوئی فیصلہ کیجئے۔ باجی، میں نے آج تک کئی معاملات آپ سے محض اس لیے چھپائے رکھے تھے کہ میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنی ایسی عظیم بہن جس نے صرف میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، مزید کوئی دکھ پہنچاؤں۔ کاش میں آپ کی طرح مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت رکھتی۔ باجی، شاید آپ نہیں جانتی کہ امی نے ماکھے شاہ کے توسط سے میرا رشتہ 1 کروڑ پتی رنوے کے ساتھ کرانے کی حامی بھری تھی، اور اس سلسلے میں ماکھے شاہ سے خاصی رقم بھی وصول کر لی تھی۔
یہ ایک بوڑھا زمیندار ہے جس کا مشغلہ ہم جیسی لڑکیوں کو بیویاں بنانا اور مروا دینا یا طلاق دے دینا ہے۔ اشفاق سے میری آشنائی 1 سال پرانی ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ آپ کی یہ گناہگار بہن اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھی کہ اس کا محبوب نہ صرف اس پر جان دینے والا بلکہ اس کے لیے ہر مقابلے پر ڈٹ جانے والا بھی ہے۔ اشفاق پڑھے لکھے والدین کا اکلوتا بیٹا اور بزنس مین ہے۔ اس کے گھر والوں کو اس پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا مجھے آپ پر ہے۔ میں نے اپنے تمام حالات کا ذکر اس سے کیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اس گندے ماحول سے نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے BA کی ضد پکڑ رکھی تھی۔ باجی وہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے گیا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے میری ساری رام کہانی سن کر کہا کہ بیٹی پہلے اچھی طرح سوچ لو، یہ معمولی فیصلہ نہیں۔ میں نے ان کے بازد ہونے پر بار بار سوچا اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ انہوں نے مقامی مجسٹریٹ کے روبرو میرا بیان قلم بند کروایا اور بڑے پروقار طریقے سے اپنے گاؤں لے جا کر اشفاق کا اور میرا نکاح کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اب اسی گاؤں میں حالات سدھر جانے تک قیام کریں گے، پھر ہم دوسرے شہر میں منتقل ہو جائیں گے۔ میری کہانی کی صداقت کا ثبوت صرف یہ ہے باجی کہ میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھ رہی ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی بہن کا فیصلہ غلط ہے یا۔ باجی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، صرف یہ جان کر کہ آپ کی طرح میں حالات کا مقابلہ نہ کر پائی اور جیتے جی مر جاتی۔ آخر میں اپنی بہن کی التجا بھی سن لیں، مجھے اپنے ہاتھ سے بے شک زہر دے دینا، لیکن خدا کے لیے ابھی امی یا ابو کو میرا ایڈریس نہ دینا۔ اشفاق اور ان کے گھر والے بھی میری طرح بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کرے میری زندگی بھی مجھے کوئی ایسا موقع میسر آ جائے کہ میں آپ کے احسانات کا کچھ بدلہ اتار سکوں۔ معافی کی خواستگار، آپ کی نالائق بہن آبدہ۔ آبدہ کا خط پڑھ کر نہ تو مجھے خوشی ہوئی نہ ہی دکھ پہنچا۔ وہ ابھی اتنی ہوشیار نہیں ہوئی تھی کہ کسی کی صحیح نیت کا اندازہ کر سکتی۔ میرا جی چاہا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جاؤں، لیکن فی الوقت میں نے اس مسئلے پر خاموشی ہی مناسب سمجھی اور اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھا۔ اگر وہ سب کچھ صحیح تھا جو آبدہ نے لکھا تو وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی اور اللہ میری محنتیں راس لے آیا تھا۔ میں نے خط پر لکھا ایڈریس اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور خط جلا کر ضائع کر دیا۔ دوسرے ہی روز امی ہاسٹل آن دھمکی، کچھ آبدہ کی خبر بھی ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کا جواب بھی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ چھنال پچھلے 4 روز سے غائب ہے، امی غصے سے کھول رہی تھیں۔ اور آپ آج میرے پاس تشریف لا رہی ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کی کاٹ میں نمی نہ آنے دی۔ میں نے سمجھا شاید کہیں جی ہاں، آپ کو اسے زیادہ سمجھ بھی کیا آ سکتی تھی، لیکن آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ تو دادی مرحومہ کی نہیں آپ کی تربیت یافتہ ہے، میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹی، میرے تو نصیب پھوٹ گئے، تم نے کبھی مجھے ماں نہ سمجھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کسی یار کے ساتھ منہ کالا کر گئی، پھر میری طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ ہاں تم تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی۔ خیر میں بھی ملک دین محمد کی بیٹی ہوں۔ اڑا لے 4 دن گلچھڑے۔ یہ لونڈوں کی یاریاں 4 دن کی ہی ہوتی ہیں، جس روز یار کا دل بھڑکیا وہ دھکے دے کر نکال دے گا اور میرے لیے تو وہ مر چکی۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اچھا خدا کے لیے یہاں روئے دھوئے مت، کیوں تماشا دکھائیں گی سب کو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں مجھے بد دعائیں دیتی باہر نکل گئیں۔ دروازے تک میں انہیں چھوڑنے آئی تو یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا کہ باہر ایک کار میں میاں جی پچھلی سیٹ پر بیٹھا میری ماں کا منتظر تھا۔ امی اطمینان سے دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنی طرز عمل سے امی کے لیے قطعاً شک کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اور یوں بھی انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں ان کے متعلق کیا نظریات رکھتی ہوں، لیکن ایک خوف دامن گیر ہونے لگا، کہیں میاں جیسا شیطان اس مسئلے میں مداخلت نہ کرے۔ مجھے امی کے جانے کے بعد دڑکا لگا رہا۔ شام کو ڈیوٹی آف ہونے کے بعد میں گھر آئی، جہاں چنڈال چوکری جمع ہوئی تھی۔ وہ لوگ آبدہ کی گمشدگی پر بحث کر رہے تھے۔ آبدہ کی عقل پر میں اش کر اٹھی۔ اس نے اس معاملے کی ہوا مجھے ہی نہیں گھر کے کسی فرد کو بھی لگنے نہیں دی تھی۔ وہ اصل میں تھی ہی بہت سمجھدار لڑکی۔ جس روز میں نے امی کے ساتھ پہلی جھڑپ لی تھی اور اس کے نوجوان دوستوں کو اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا، اس روز کے بعد اس کے رویے میں یکسر تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے مستقبل کے لیے اسی دن سے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ بیچاری تھی تو عورت، جیسے ہی کوئی مضبوط سہارا میسر آیا اس نے میری طرح اسے کھونے کی بجائے
فوراً خود کو پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جولی میں گرا دیا۔ قدرت خود بھی اس پر مہربان رہی اور اس کے لیے بہتر اور سازگار حالات پیدا ہوتے گئے۔ امی کا اس کو ایک طرح سے فروخت کرنا اس کی بہتری کا بہانہ بن گیا اور اس نے بجائے حالات کا انتظار کرنے کے خود کو پہلے ہی محفوظ پناہ گاہ میں مقید کر لیا۔ عابدہ کے اس فیصلے پر مجھے اس لیے تعجب نہ ہوا کہ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی، اس کا اگلا اقدام یہی ہوتا۔ میرے دل سے ایک ہی دعا بار بار نکلتی تھی کہ الہی اسے دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ ایسی خوددار اور احساس طبیعت لڑکی تھی کہ اگر ایسی بات ہو گئی تو فوراً وہ خودکشی کر لے گی۔ کمرے میں پہنچنے تک کسی کو میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ ماکھے شاہ بول رہا تھا، نیاز محمد، ماکھے شاہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ اگر تیری بڑی لڑکی کا معاملہ ہوتا تو میں مان لیتا کہ وہ اتنی رازداری برت سکتی ہے۔ عابدہ میرے ہاتھوں میں جوان ہوئی ہے زہرا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کسی کی مدد کے بغیر وہ بھاگ نہیں سکتی۔ یہاں ضرور اسی کا کوئی رازدار ہے۔ شاہ جی، میری عقل میں آپ کی بات نہیں بیٹھ رہی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کھل کر کہیں۔ والد کی آواز سنائی دی۔ تمہیں اگر عقل ہوتی تو یہ دن دیکھنے سے پہلے لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے۔ کروڑ پتی اسامی ہے وہ الو کا پٹھا۔ جس نے ایڈوانس ہی 20,000 روپے دے دیا وہ آگے کیا نہ کرتا۔ اوئے، اب بھی سمجھ جاؤ بے وقوفوں، تمہاری بڑی لڑکی ضرور اس کی رازدار ہے، اس سے ٹو لگاؤ۔ ماکھی شاہ کی حباست میری سماعت سے ٹکرائی۔ شاہ جی، آپ نے تو اس کے ہاتھ دیکھ رکھے ہیں، اب کس کو پٹوانے کا ارادہ ہے؟ ان میں سے ایک بولا اور سب کے کہہ کے مار کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے بچوں، ہنس لو، کسی روز رو گے کہ ماکھی شاہ کی بات کیوں نہ مانی۔ میں تو مر کر بھی 1.25 کا ہوں ملک جی، اس نے فقرہ کہنے والے کو مخاطب کیا۔ میں تو لڑکی ڈھونڈنے کے چکر میں بھی اس لینڈ کروزر کی اولاد سے 10-20 ہزار اور ہتھیا لوں گا۔ میرا تو وہ بچہ ہے، اور رہی ہاتھ دیکھنے والی بات تو ابھی اس نے ماکھی شاہ کے ہاتھ نہیں دیکھے، جلدی دیکھ لے گی۔ شاہ جی چھوڑیں ملک کی باتوں کو، کوئی اور راستہ نکالیں۔ اگر لونڈیاں یوں نکل گئیں تو ہم سب مارے جائیں گے، میری ماں بولی۔ بس پھر میری بات دھیان سے سن لو، میرا تجربہ کہتا ہے زہرا کہ تمہاری بڑی لڑکی کو عابدہ کا علم ہے، لیکن ایک اور بات کا خیال رکھنا، اس کو بھی اس بات کی ہوا بھی نہ لگے کہ ہمیں اس پر شک ہو گیا ہے۔ بس چپ چاپ اس کی حرکتوں پر نظر رکھو۔ میں کسی بالکے کی ڈیوٹی لگا دوں گا، اس کی نگرانی کرتا رہے۔ ہاسٹل اور ہسپتال میں بھی میرے 1-2 بندے اس کے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں گے، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ اگر تیری لڑکی اس ملک میں ہے تو بچ کر نہیں جا سکتی۔ نیاز محمد، ماکھے شاہ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اس کا اندازہ تمہیں تو ہو گیا ہوگا، تیری فائل غائب کروا دی ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال اس شہر میں جو ایسی واردات کر سکے؟ ماکھے شاہ نے مرغے کی طرح گردن پھیلائی۔ یار نیاز محمد، پہلی بات تو میں نے مذاق میں کر دی تھی، واقعی شاہ جی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک شرمندگی سے بولا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ملک جی، وہ نظام دین کی لڑکی والا کیس بھول گئے تم لوگ؟ آخر ماکھے شاہ کی بات ہی سچ نکلی۔ اب دیکھ لو کیسی سیدھی ہے لڑکی، مجال ہے جو کبھی سوچ بھی غلط ہو۔ اس کی اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ باقاعدہ گروہ کی شکل میں اس مکروہ دھندے سے منسلک ہیں۔ انہوں نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، ان کی تفصیل اب طے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے والد کو کسی کام سے اٹھتے دیکھا تو دبے پاؤں دروازے سے باہر نکل آئی اور آواز کرتی ہوئی دوبارہ اسی طرف واپس آئی جیسے میں ابھی باہر سے اندر داخل ہوئی ہوں۔ میرے قدموں کی آہٹ پر والد میری طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ پتہ چلا ابو؟ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے اس طرح ان سے پوچھا جیسے میں اس سلسلے میں ان سے زیادہ پریشان ہوں۔ یہاں معاملہ اگر باپ بیٹی والا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ میرے باپ نے تو اپنی خاندانی شرافت کو دھتکار کر خود کو اس طرح ماں کے رنگ میں رنگا تھا کہ جیسے وہ تھا ہی انہی میں سے، اور غلطی سے زندگی کے 20-25 سال اس نے اپنے والدین کے ساتھ بسر کیے تھے۔ جائے گی کہاں؟ میرا نام بھی نیاز محمد ہے، ایک دفعہ پتہ چل جائے۔ اگر اس کی اور اسے ہوار کرنے والے دونوں کی ٹانگیں توڑوا کر گھر میں نہ ڈال دوں تو اپنے باپ کا جنا نہ بتانا، اس نے بدماشوں کے سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل سے بے اختیار دعائیں نکل رہی تھیں کہ عابدہ کا پتہ نہ چلے اور اس بیت پر اس وقت تک پردہ ہی پڑا رہے جب تک اس کے پاؤں اتنے مضبوط نہ ہو جائیں
کہ وہ ماکھے شاہ جیسے خبیث لوگوں کی دسترس سے محفوظ رہے۔ جی تو چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنی خوش قسمت بہن تک پہنچ جاؤں، لیکن مصلحت خاموش رہنے، دیکھنے اور انتظار کرنے میں تھی۔ میں نے فی الوقت اس کو بلا دینا ہی بہتر سمجھا اور اپنی ڈائری سے وہ ڈریس ہی نکال کر ضائع کر دیا، لیکن میرے ذہن سے کوئی کھرچ کر بھی اسے نکال نہ پاتا۔ رات کو ماں میرے کمرے میں آئی اور بڑی ہوشیاری سے مجھے سمجھانے لگی کہ ماں باپ آخر ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ اولاد کی نظروں میں لاکھ برے سہی لیکن ان کے دشمن نہیں بن سکتے۔ آبدہ نے یہ بہت برا کیا، اگر اسے کوئی غلط قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کو اب بھی کم از کم اعتماد میں تو لے، وہ اس کے دشمن نہیں ہیں۔ بیٹی، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے، اگر وہ اب بھی مجھے مل جائے تو میں 7 ہاتھوں سے اسے قبول کر لوں۔ کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ اس نے اگر کوئی غلطی کر بھی لی ہے تو خوش تو ہے، کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ معاملہ زبردستی والا نہ ہو۔ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، ساری زندگی ہم سے نہ ملے، لیکن ہمیں علم تو ہو کہ ہماری بیٹی ہے کہاں۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ 23ویں بہانے شروع کر دیے۔ میں امی کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی اور بڑی ہوشیاری سے ان کی ہر بات کی تان پھیر پھیر کر اسی ایک فکرے پر لے آتی۔ اب روتی کیوں ہو ماں؟ وہ تو تمہاری چہیتی تھی، تمہاری دشمن تو میں ہوں۔ دیکھ لیے اپنی لاڈلی کے لچھن، کیا مجال جو میں نے اسے اس معاملے کی ہوا بھی لگنے دی ہو۔ رات کافی دیر گئے تک میرا دماغ چاٹنے کے بعد بالآخر وہ بے نیل و مرام واپس لوٹ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور لمبی تان کر سو رہی۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور ہاسٹل چلی آئی۔ سب سے پہلے میں نے آبدہ کو خط لکھ کر اسے نئی زندگی کی مبارکباد اور دعائیں دیں، اور پھر حالات لکھ کر اسے یہ بھی بتا دیا کہ گھر والوں کو مجھ پر شک ہے اور وہ لوگ میری نگرانی کر رہے ہیں، اگر میں کہیں آگے پیچھے ہوئی تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے اسے کہا تھا، بنو تمہارا فیصلہ غلط ہے یا صحیح یہ کبھی نہ سوچنا، اب صرف اسی پہ جمے رہنا۔ اس گھر سے تمہاری لاش ہی باہر نکلے ورنہ زندہ درگور ہو کر رہ جاؤ گی۔ اگر اب تم واپس آ گئی تو ساری زندگی فحاشہ بن کر گزارو گی۔ میں نے اسے آخر میں لکھا تھا، میرے خط کا جواب ہرگز نہ دینا، نہ ہی مجھ سے کسی طرح کا رابطہ قائم کرنا، میرے اگلے خط کا انتظار کرنا، اس میں باقی تفصیلات لکھوں گی۔ میں تمہاری کامیاب زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ میرے معاملات میں بالکل فرق نہ آیا، نہ ہی میں نے اپنی کسی شعوری یا غیر شعوری حرکت سے ظاہر ہونے دیا کہ میرے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ گزر گیا ہے۔ جو طریقہ واردات وہ لوگ میری نگرانی کے لیے اپنانے والے تھے اس کی سن گن میں نے لے لی تھی اور خاصی محتاط بھی ہو رہی تھی، لیکن ضرورت سے زیادہ محتاط رویہ بھی میں نے نہیں اپنایا تھا تاکہ خواہ مخواہ کسی کو میرے متعلق سوچنے یا کوئی غلط رائے قائم کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی رات کے کسی پہر، دن کو کسی گوشہ تنہائی میں اچانک آصف ایک سوال بن کر میرے سامنے آن کھڑا ہوتا، بتاؤ نجمہ، یہ سب کیا ہے؟ کیوں خود کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا تھا اور میں بے بسی سے صرف رو دیتی کہ رونے کے علاوہ اور کسی بات پر میرا اختیار نہیں تھا۔ فرزانہ نے میری طرف سے بالکل مایوس ہو کر مجھے خط لکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک روز اچانک اس کا خط آ گیا، باجی، جی تو نہیں چاہتا کہ آپ جیسی بے وفا اور دغا باز لڑکی کو مخاطب کروں، لیکن کیا کروں، ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور وہ بھی جی جان سے پیارا۔ امریکہ جانے سے پہلے آصف نے مجھے کہا تھا، فرزانہ میری امانت کا خیال رکھنا۔ سوچتی ہوں اب وہ 2 ماہ بعد جب انجینئر بن کر پاکستان لوٹ رہا ہے تو اسے کیا منہ دکھاؤں گی۔ کاش اس نے آپ کو سمجھنے میں اتنی شدید غلطی نہ کی ہوتی۔ تو آصف واپس آ ہی گیا، اب بتاؤ کہاں جاؤں گی بھاگ کر؟ آصف کا سامنا کر پاؤ گی؟ اپنے ساتھ کیا عہد نبھا سکو گی یا ساری زندگی سے احساس محرومی کا شکار بنا کر اسے چمٹی رہو گی، اور وہ بیچارہ محض اس لیے تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھے کہ اس نے تمہیں اپنانے کا وعدہ کیا تھا؟ نہیں نجمہ جی، نہیں، تمہارا منصب یہ نہیں کہ اپنے محبوب کو جیتے جی مار ڈالو۔ تم اس کی دلہن بننے کے قابل نہیں ہو نجمہ، اس کی شریک حیات بننے کا حق اس جیسی کسی لائق فائق لڑکی کو ہے۔ تم بیچاری ایک معمولی سی نرس آصف کے قابل ہرگز نہیں ہو۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، اف میرے خدا، پھر میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اس سوال کا جواب میرے سامنے رکھے اخبار میں موجود تھا۔ غیر ممالک کے لیے نرسوں کی ضرورت کے عنوان سے ایک اشتہار موجود تھا جس میں لکھی تمام شرائط پر میں پوری اترتی تھی۔
اب آبدہ نے بھی اپنا گھر بسا لیا تھا اور جلد یا بدیر اس کی طرف سے مایوس ہو کر بہرحال میرے والدین اور ان کی چنڈال چوکڑی کی للچاتی ہوئی نظریں میری طرف ہی اٹھتیں۔ میں کوئی جوڈو کراٹے کی چیمپئن تو تھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو کب تک میاں جیسے شیطانوں کا مقابلہ کر پاتی۔ پھر امی بھی تو کب سے کہہ رہی تھیں یہ سب کچھ، ان کو بھی تو غیر ملکی فریج، ٹی وی اور وی سی آر کپڑے درکار تھے۔ ان کو اعتماد میں لے کر یہاں سے نکل جاؤ نجمہ، کہ یہی فلاح کا راستہ ہے، ماں باپ کی مرضی بھی پوری ہو جائے گی اور آصف کا سامنا کرنے سے بھی بچ جاؤ گی۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں نے اس کمپنی کو درخواست بھیجی تھی۔ درخواست کے ساتھ اپنی تازہ تصویر کی شرط بھی لکھی تھی۔ شاید میری تصویر کا کرشمہ تھا کہ مجھے درخواست بھیجنے کے 4-5 روز بعد کمپنی کی طرف سے انٹرویو کال آ گئی۔ جب ماں کو میں نے یہ مزدہ جان فضا سنایا تو بلی کے بھاگوں جیسے چھینکا ٹوٹا۔ وہ تو مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ میرے ساتھ میرے ہسپتال کی کئی اور نرسوں نے بھی درخواستیں دی تھیں، اور اب وہ سب ایک دوسرے سے خواہ مخواہ حسد کرنے لگی تھیں۔ انٹرویو والے دن میری ماں نے مجھے خاص طور سے اپنی نگرانی میں نہ صرف تیار کروایا بلکہ میک اپ کرنے کا حکم بھی ملا۔ جب میں بند سنور کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ میں نے خود پر دھیان ہی دینا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ بنی سوری میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ جب ہم اس دفتر میں پہنچی تو میری ماں کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے ہم کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ ایک خوبصورت اور نازک اندام سیکریٹری نے ہماری رہنمائی ایک ایئر کنڈیشن کمرے کی طرف کی، جہاں ایک میز پر 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے تھے اور جس کی سجاوٹ میں بلا مبالغہ ہزاروں روپے صرف کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں بیٹھ گئیں۔ کرسی پر کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ہمارے پیچھے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی قیمتی سوٹ میں ملبوس اسمارٹ نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کتنی پرفریب تھی کہ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیے، اس نے اپنے ہونٹوں پر دل فریب اور کاروباری مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے کہا، اور ہم ماں بیٹی کسی مکینیکی عمل کے تخت بیٹھ گئیں۔ آپ کی تعریف، نظروں ہی نظروں میں میری قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے پوچھا، جی یہ میری بیٹی نجمہ ہے۔ میری بجائے میری ماں نے بڑی انکساری سے کہا، کیا فرمایا، آپ کی بیٹی؟ معاف کیجیے، میں تو آپ کو ان کی بڑی بہن سمجھ رہا تھا۔ اس نے عورت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی فکرے میں میری ماں کو لوٹ لیا۔ اس اثنا میں ایک باوردی ملازم ہمارے لیے چائے لے کر آ گیا۔ زندگی میں اتنے شاندار اور قیمتی برتنوں میں شاید ہم نے پہلی مرتبہ چائے پی تھی۔ میری ماں تو کیا، میں بھی اب آہستہ آہستہ اس کے طلسم میں پھنستی اور اس سے مرغوب ہوتی جا رہی تھی۔ بڑا کامیاب کھلاڑی تھا وہ، اپنے دھندے کے سارے داؤ پیچ جانتا تھا۔ چائے پینے کے دوران میں کم از کم 5-6 مرتبہ مختلف فونوں کی گھنٹیاں بجی تھیں، اور ہر مرتبہ وہ نوجوان یہی کہتا کہ ابھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، نہ جانے کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اب ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر کسی کو باہر لے جانے کا۔ اس نے آخری فون سن کر میری ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میری ماں نے اس کے جواب میں فوراً سر ہلا دیا۔ اس کے تو بلی کے بھاگوں چھنکا ٹوٹا۔ وہ تو نہ جانے کب سے میرے لیے ایسی نوکری کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو بزنس میں کچھ اور بھی اس کے لیے موجود تھا۔ معاف کیجیے، آپ ذرا تشریف رکھیں، میں مس نجمہ کو انٹرویو کے لیے لے جاؤں۔ اس نے میری ماں سے بڑے مؤدب لہجے میں اجازت طلب کی۔ کیوں نہیں، میری ماں کی تو مراد بھر آئی تھی۔ میں اس کے اشارے پر سحر زدہ سی اٹھ کر چل دی۔ دوسرا کمرہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا اور انٹرویو لینے والا بھی وہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں خیال نہ آیا کہ آخر اس نے میری ماں سے علیحدہ ہونا ہی کیوں ضروری سمجھا تھا۔ کتنی ناز سمجھ تھی تب میں۔ معاف کیجیے، کیا آپ کی امی بھی باہر جائیں گی؟ اس نے مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قیمتی سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ برا نہ مانیے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو آئی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا میرے ساتھ ہی شاندار صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے نہ جانے کیوں یہ فکرہ کہہ کر اس کی غلط فہمی میں مزید اضافہ کر دیا۔ نفسیاتی طور پر میں اس سے مرغوب ہو چکی تھی۔ انٹرویو کے دوران اس نے سوائے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کے اور کچھ نہ کیا۔ ایک بھی سوال اس نے نرسنگ سے متعلق نہ پوچھا۔ اس کے سوالات پوچھنے کا انداز اتنا بیہودہ تھا کہ اچھے بھلے آدمی کو غصہ آ جائے، لیکن میں نہ جانے کیوں چپ رہی۔ شاید میں نے حالات سے کمپرومائز کر لیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے، پھر وہ میرے ساتھ ہی اس کمرے میں آ گیا
جہاں میری ماں بیٹھی بے چینی سے نتیجے کی منتظر تھی۔ آپ بے فکر رہیے آنٹی، نہ جانے مجھے آپ لوگوں سے کیوں انسا ہو گیا ہے۔ آپ کے قریب ہی میرے ایک رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میں اس طرف سے گزرتا رہتا ہوں، جلدی آپ کو نتیجے سے مطلع کر دیں گے۔ بیٹے ہمارے ہاں بھی ضرور آنا۔ بالآخر میری ماں بھی اس کے جال میں مکمل پھنس گئی، شاید وہ میری ماں سے بھی زیادہ شاطر تھا، اور 5ویں روز ہی بیٹا ہمارے گھر آ گیا۔ میں اس وقت گھر نہیں، ہسپتال ڈیوٹی پر تھی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ اس فرم کا مینیجر ہے، باقی لوگ تو نہیں مانتے، لیکن وہ کچھ بھی ہو جائے نجمہ کو ضرور باہر بھیجے گا۔ اس نے میری ماں پر چکنی چکری باتوں سے جادو ہی تو کر دیا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ ہوس نے اس کی آنکھوں پر پٹی جو باندھ رکھی تھی، وہ تو ساون کے اندھے بن چکے تھے، جنہیں سوائے ہریالی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں تو پیسہ چاہیے تھا۔ کیا ہوا اگر بیٹی اپنے ملک میں ان کے کام نہ آ سکی؟ اب جو ان کی لاٹری نکل رہی تھی تو وہ خوش کیوں نہ ہوتے؟ میری ماں بضد تھی کہ وہ اپنی لاکھ مصروفیت کے باوجود نجمہ سے مل کر ہی جائے۔ ماں نے مجھے ہسپتال فون کر کے فوراً گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے والدین اس کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ کھل اٹھی۔ لو بھائی، اب تم لوگ بیٹھو، مجھے تو گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئے۔ اب میں اور وہ اکیلے ہی وہاں موجود تھے۔ میری ماں مجھے برباد کرنے پر تل گئی تھی، یا میں خود برباد ہونے پر؟ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ بہرکیف جو کچھ بھی ہوا، اس عمل کو وقوع پذیر ہو کر ہی رہنا تھا۔ تنہائی میسر آتے ہی امی کے بیٹے نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ میرا نام پرویز ہے۔ اس نے غنیمت لمحوں کو احساس کیا، اور مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا نام بھی دریافت نہیں کیا۔ اس نے سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میرا ذہن کہیں اور تھا، کسی اور کے پاس۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آصف کے سوا کوئی اور نوجوان اس طرح ہلیے سے مجھ سے مخاطب ہوگا۔ ماں بظاہر یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے بالآخر اور اچانک بازی جیت لی ہے، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی تھی کہ میں جان بوجھ کر ہارنے پر تل گئی ہوں، اور جب کوئی خود ہی برباد ہونے پر تل جائے تو بربادی کو کون روک سکتا ہے؟ آپ شاید سوچ رہی ہیں کہ میں کوئی عام سا نوجوان ہوں، اور آپ کو اپنی چکنی چکنی باتوں سے بہلا کر آپ پر ڈورے ڈالنے کی فکر میں ہوں۔ اس نے میرا اندیا بھی بھانپ لیا اور مجھ پر ایک اور نفسیاتی وار کر دیا۔ نہیں پرویز صاحب، میں نے بڑی لمبی سانس لی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں مس نجمہ، اس نے دوبارہ سٹارٹ لیا۔ میرا تعلق جس فرم سے ہے، وہاں مجھے ہر دوسرے تیسرے روز دنیا بھر کی درجنوں خوبصورت عورتوں سے پالا پڑتا ہے۔ مجھے کسی شے کی کمی نہیں مس نجمہ۔ اگر خدا نخواستہ میرا ایسا ہی کوئی غلط ارادہ ہو تو آپ ہی سوچیے، آخر مجھے رکاوٹ کس بات کی؟ اس نے بات ختم کر کے پھر میری طرف بڑھتی ملتجی نظروں سے دیکھا۔ جواب میں میری خاموشی کو اس نے دوبارہ شاید نیم رضامندی سے تعبیر کیا ہوگا، اور مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اس کی دلیل بڑی مضبوط تھی۔ اگر وہ اس میدان کا کھلاڑی ہی تھا تو اسے کمی کیا تھی؟ پھر مجھ میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ شاید آپ کو میرے خلوص پر ابھی یقین نہ آئے، لیکن اس خدشے کے باوجود کہ آپ برا مان جائیں گے، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آپ کی سادگی نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مسلسل کلام جاری رکھا۔ مس نجمہ، میں نے اس کم عمری میں بڑا تجربہ حاصل کیا ہے۔ یقین مانیے، آج تک واسطہ کھوکھلے چہروں سے ہی پڑا۔ جس روز سے آپ سے ملا ہوں، نہ جانے کیوں مجھے احساس ہونے لگا ہے جیسے میری کوئی برسوں سے کھوئی ہوئی انتہائی قیمتی شے مجھے واپس مل گئی ہے۔ اس کا لہجہ خاصا جذباتی ہونے لگا تھا، اتنا جذباتی کہ مجھے اس کی ایکٹنگ اصلیت نظر آنے لگی۔ میری نفسیاتی کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ آصف سے علیحدگی کے بعد جس روحانی یتیم پن کا شکار ہوئی تھی، اس نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کئی دفعہ تو مجھے بے اختیار خود پر رحم آنے لگتا تھا۔ جب پرویز مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو میرے احساسات بڑے عجیب و غریب تھے۔ مجھے اس کی باتوں سے اگر دلچسپی نہیں تھی تو وہ کم از کم بری بھی نہیں لگ رہی تھیں، اور وہ ایسی باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے اپنی محرومیوں سے ایسی درد بڑی داستان سنائی کہ میرا دل بھر آیا۔ ماں بچپن میں مر گئی، باپ نے بیاہ رچا لیا، سوتیلی ماں نے دونوں بہنوں بھائیوں کو دکھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ایک رشتہ دار نے خدا خوفی کر کے سہارا دیا، اور اب جب وہ کسی قابل ہوئے ہیں تو سارا خاندان اس کے لیے رشتے لیے پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے
اپنی بہن کو سونے میں تول کر بیایا ہے، یہ اور ایسی بے شمار باتیں۔ مس نجمہ، شاید آپ مجھے اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھیں کہ ایف اے کرتے ہی مجھے ایسی شاندار فرم مل گئی جس نے میری ہزاروں روپے تنخواہ ہی مقرر نہیں کر رکھی، بلکہ ہزاروں روپے ماہوار میرے الاؤنس بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن زندگی میں بہت بڑا خلا رہ گیا ہے، نہ جانے یہ خلا کب پورا ہوگا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے میری قسمت میں محبت کا آنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے باقاعدہ اس کے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ مجھے یہ شخص اپنا جیسا لگا، بکھرا ہوا اور نامکمل۔ عجیب حسن اتفاق تھا، مجھے ملا بھی تو اپنے ہی جیسا۔ اس لمحے میں نے یہی سوچا کہ قدرت کو شاید میری قربانی پسند آ گئی ہے اور اس نے پرویز کی شکل میں میرے لیے آصف کا نعم البدل پیدا کر دیا ہے۔ مجھے محبت ملی اور چھن گئی تھی، اور وہ بھی ابھی تک سچی محبت کا متلاشی تھا۔ جب انسان کسی بات کو قبولنے پر آ جائے، کوئی نظریہ، خواہ وہ دوسروں کی نظر میں باطل ہی کیوں نہ ہو، اپنانا چاہے تو اس کے لیے دلائل بھی خود ہی اپنے مطلب کے مطابق تراش لیتا ہے۔ اس لمحے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اگر اس کا مقصود کوئی غلط حرکت کا ارتکاب ہی ہے تو واقعی جس فرم میں اور جس طرح کا کام وہ کرتا تھا، اس کے لیے کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر فخر کر سکتی تھی۔ خود میری ہی بہت سی ایسی واقف کار تھیں جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں اور باہر جانے کی کوئی بھی قیمت بخوشی ادا کر سکتی تھیں۔ آخر وہ مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے تو ضرور کسی بات سے متاثر ہو گیا ہوگا۔ شاید قدرت نے مجھے پرویز کی صورت نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہو، شاید اسے ہماری اصلیت کا اندازہ ہو گیا ہو اور وہ مجھے اس گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہو۔ پرویز سے میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میرا مثبت رویہ اسے میرا مدعا سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ یوں بھی وہ خاصا سمجھدار شکاری تھا اور شکار کو خاصا بگا کر مارنے کا عادی۔ اس نے تیسرے چوتھے روز ہی مجھے فون کر دیا۔ خدا جانے اس نے ہاسٹل اور میرے کمرے کا نمبر کہاں سے لیا تھا، شاید امی سے۔ مجھے آج تک ہاسٹل میں کسی مرد کا فون نہیں آیا تھا۔ جو لڑکی میرے کمرے تک فون کی اطلاع دینے آئی تھی، اس نے مجھے بڑی ہی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور قدرے مسکرا کر یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی کہ کوئی پرویز صاحب مجھے ملنا چاہتے ہیں۔ میں گڑبڑا کر اٹھی اور فون تک پہنچی۔ برا تو نہیں مانا آپ نے؟ اس نے میری ہیلو سنتے ہی پوچھ لیا۔ جی نہیں، میں اور کیا کہتی۔ دراصل مس نجمہ، میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ آپ ایسا کیجیے، آج 5 بجے شام ہوٹل شہراز پر آ جائیے۔ میں دروازے کے باہر ہی آپ کا انتظار کروں گا۔ میری گھبراہٹ سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ جی میں کچھ کہنا چاہا، بس اب کچھ اور نہ کہیے پلیز۔ اس نے میری بات کاٹ دی، پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا، میں نے ابھی سے آپ کا انتظار شروع کر دیا ہے، خدا حافظ۔ سلسلہ کٹ گیا۔ 5 بجے تک میرے اندر یہی کشمکش لگی رہی کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ بالآخر مجھے جانا ہی پڑا۔ میں آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچی تھی اور وہ جانے کب سے میرا منتظر تھا، جبکہ مجھے یہی امید تھی کہ وہ جا چکا ہوگا۔ شہراز ہمارے شہر کے ان ہوٹلوں میں سے ایک تھا جس تک مجھ ایسیوں کی رسائی کا ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اشارے سے مجھے اپنی قیمتی کار بھی دکھا دی تھی۔ وہ ہوٹل کی مین انٹرنس پر کھڑا میرا منتظر تھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات سمائی تھی کہ آصف کے لیے دی گئی میری قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے اور اس نے پرویز کی شکل میں مجھے انعام سے نوازا ہے۔ کتنی بھولی تھی میں! شاید اس ہوٹل کے بیرے پرویز کو پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا وہ مؤدب کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے تھے۔ میں نے جلد ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ پرویز کوئی بہت غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے اور میرے تصور سے بھی بڑا آدمی۔ اس رات اس شاندار ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہم دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیا۔ اس نے مجھ سے نوکری چھوڑ دینے کو کہا۔ کیوں؟ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی پوچھ لیا۔ محترمہ، میں نے یہی خوشخبری سنانے کے لیے تو آپ کو یہاں زحمت دی ہے کہ میری کمپنی نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کو جلد مل جائے گی۔ آپ کا شکریہ، لیکن باضابطہ اطلاع سے پہلے شاید میرے لیے یہ ممکن نہ ہو۔ میرا لہجہ گو کہ غیر سنجیدہ تھا، لیکن پرویز کچھ اداس سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، باضابطہ اطلاع بھی پیش کر دیں گے۔ اس نے کچھ ایسی بے ساختگی سے کہا کہ میں شرم سے دوہری ہو گئی۔
واپسی پر وہ مجھے اسی کار میں چھوڑنے ہاسٹل تک آیا۔ اس نے میرے روکتے روکتے بھی کار ہاسٹل کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کی تھی۔ گو کہ یہاں ایسی کاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن مجھ ایسی نرس کو ایسی کار سے اترتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار کا چونک پڑنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اونچی آواز میں بی بی سلام علیکم کہہ کر اس کا احساس بھی دلایا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔